बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरी तरफ से आप सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हो गया इस चैनल औराक पर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल तक अपनी कौम को राह रास्त पे लाने और ईमान पे लाने की भरपूर कोशिशें की। लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से उनको वही नाज़िल हो गई कि जितने भी लोग अहले ईमान हो सकते थे वो हो चुके हैं और जिनकी तादाद और सिर्फ 80 बताई जाती है, तो उसके बाद उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर अल्लाह के हुजूर अपनी कौम के लिए एक तरह से बद्दुआ की, क्योंकि इतना तवील अरसे तक वो तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहे थे सिर्फ़ इसलिए कि शायद कोई अल्लाह की राह पे आ जाए। लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से ये कन्फ़र्म हो गया वही के ज़रिए कि अब कोई और ईमान नहीं लाएगा, तो उनको दुःख हुआ और उस दुःख में उन्होंने एक बद्दुआ की। उस बद्दुआ से पहले अल्लाह ताला ने उनको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया और ये हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी कश्ती बनाई जाए। कश्ती की डिटेल्स भी मैंने आपको पिछली दफ़ा बताई हैं और उस कश्ती को बनाने के लिए उनकी मदद की हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। और जब वो कश्ती तैयार हो गई और अल्लाह ताला ने एक मुकर्ररा वक़्त पे जब तूफ़ान आना था, बता दिया था उसका कि किस वक़्त तूफ़ान आएगा, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में तमाम जानवरों को जो खुद ब खुद चल के कश्ती के पास आए थे, सवार किया, उनके एक-एक जोड़े को, और साथ में अपने ख़ानदान के लोगों और अहले ईमान को, जिनकी तादाद 80 बताई जाती है, सवार किया। इस दौरान आखिर में हमने ये भी देखा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जो कि काफ़िर था, काफ़िरों के साथ था, उसको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने आखिर वक़्त में भी कोशिश की कि राह रास्त पे आ जाए और वो उनकी कश्ती में सवार हो जाए, लेकिन उसने अपने बाप की बात को मानने से इनकार कर दिया और कश्ती में सवार होने से इनकार कर दिया, और रिज़ल्ट ये निकला कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आँखों के सामने ही पानी की एक बड़ी लहर उसको बहा के ले गई और वह गर्क हो गया। अपने बेटे को पानी में इस तरह बहता देख के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दिल गम से भर गया और इस हालत में उन्होंने अल्लाह ताला से एक वज़ाहत तलब करनी चाहिए, या ये कहें कि अल्लाह ताला से इरशाद फरमाया कि या अल्लाह, तू अपने वादों का पास रखने वाला है, तो ऐसा क्या हुआ कि तूने मुझसे वादा फरमाया था कि मेरे घर वालों की हिफाजत होगी, लेकिन मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था, तो ऐसा क्या हुआ कि मेरा बेटा जो है वो हिफाजत नहीं हुई उसकी। जब अल्लाह ताला से अल्लाह के नबी ने सवाल किया, तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि ये तेरा अहल नहीं था। यहाँ पे ये बात वाज़ेह करूँ कि अहल नहीं था का मतलब ये हुआ कि तेरी औलाद नहीं थी, तेरा बेटा नहीं था, या तेरा घर घर वालों में शामिल नहीं था। यानी अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया उससे ये बात साबित हो गई कि कुफ्र हर नस्ब को मिटा देता है। और ये बात बहुत अहम है हमारे लिए कि कुफ्र, काफिर, ना तो किसी का बाप हो सकता है किसी मुस्लिम का, ना ही किसी मुस्लिम का बेटा हो सकता है। वो हर नस्ब को मिटा देता है। और अगर कोई नस्ब आपको बनाना है तो मुसलमान से बना सकते हैं। मुसलमान मुसलमान के नस्ब का होता है, काफिर किसी नस्ब में नहीं आता, ये अल्लाह का हुक्म है। तो उसके बाद जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि तुमने ये बात गलत सवाल की और ये काफिर तुम्हारे अहल से नहीं था, तुम्हारे नस्ब से नहीं था, इसलिए मैंने इसको गर्क कर दिया। तो जब उनको ये पता चला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कि हाँ, उनका सवाल गलत था, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे अल्लाह के पास गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी कि या अल्लाह, मैं तुझसे तेरी ही पनाह मांगता हूँ और मुझे इन काफ़िरों में शामिल ना करना। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी की दुआ को कबूल फरमाया और इस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कश्ती को में तमाम लोगों को सवार कर लिया, तो अचानक से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया आसमान को कि शदीद किस्म का मेंह बरसाए, बारिश बरसाए, और ज़मीन के अंदर के पानी को हुक्म दिया कि वो ज़मीन से बुलंद तरीन हो जाए। और कहा यह जाता है कि इतना शदीद तूफ़ान आया
کہ جس نے پہاڑوں کو بھی ہلا دیا، اور کوئی سی ہوش، کوئی جاندار، نہ چرند پرند، نہ درخت، نہ کوئی اور انسان، کوئی بھی اس زمین پہ اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ طوفان کی شدت یا طوفان کس طرح سے آیا تھا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر آیت نمبر 11 اور 12 میں کیا ہے۔ میں ترجمہ آپ کو سناتی ہوں۔ 11 کا ترجمہ ہے: تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے۔ اور اسی صورت کے 12ویں آیت کا ترجمہ ہے: اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔ یعنی زمین سے چشمے بھی ابلنے لگے اور آسمان سے میںہ بھی برسنے لگا۔ اور سورہ ہود کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ سفر 40 دن 40 راتیں، یعنی مستقل طوفان میں رہا 40 دن 40 راتوں کا۔ اور اس شدید طوفان میں صرف ایک کشتی تھی جو اللہ کی حفاظت میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب یہاں پہ ایک دو باتیں دلچسپ ہیں جو غیر مسلموں کے حوالے سے ہیں۔ توریت میں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کو نہیں مانا گیا، لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ کوئی ایسی کشتی تھی جو بہت ہی بڑی تھی، اور اسی طرح سے دوسری کتابوں میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کو مانا گیا ہے علاوہ توریت کے، اور وہاں بھی اس کشتی کا ذکر پایا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ پوری دنیا کی تمام کل عالم جو ہیں وہ غرق ہو گئے، صرف ایک کشتی میں موجود کچھ افراد تھے جو زندہ رہے اور جنہوں نے بعد میں طوفان نوح کے بعد زمین کو آباد کیا، اور اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی اب جتنی بھی دنیا میں قومیں آباد ہیں اس سب کا شجرہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے 3 بیٹے جو تھے وہ کشتی میں موجود تھے، جن کا نام جو ہے وہ سام، حام اور یافس بتایا جاتا ہے۔ میں ان کے بارے میں پچھلے پارٹ میں تھوڑا سا بتا بھی چکی ہوں کہ کہاں کہاں کس طرح سے قوم آباد ہوئی۔ خیر، اب جب طوفان شروع ہوا تو نبی پاک نے یہ حکم دیا اپنے لوگوں کو جب وہ بیٹھ گئے کہ ایک خاص مخصوص دعا ہے جو انہوں نے کہا کہ یہ پڑھی جائے۔ دعا جو ہے یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور بڑا رحم فرمانے والا ہے، بے شک۔ اور اس طرح تقریباً 40 دن 40 راتوں کی مسلسل طوفان کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 44 میں فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی کوہ جود پر جا کر ٹھہر گئی، اور فرمایا کہ دور ہو بے انصاف لوگ، یعنی اب جو ہے وہ بے انصاف لوگوں سے ان کو دور کر دیے گئے، جتنے بھی لوگ تھے وہ زمین سے جو بے انصافیاں پھیلاتے تھے ان کو سب کو اللہ کے عذاب نے گھیر لیا اور وہ اپنے انجام کو پہنچے تو جھوت پہاڑی کے اوپر کشتی کو ٹھہرا دیا گیا۔ اب یہاں پہ کچھ کتابوں میں کچھ جگہوں پہ ہمیں ایک بات ملتی ہے جو کہ بہت مانی جاتی ہے کہ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے کوے کو حکم دیا کہ جائے اور جا کے زمین کا جائزہ لے کے آئے، تو کہتے ہیں کہ کوے نے کچھ مردار وہاں پائے تو وہ ان کے اوپر اس نے وقت لگا دیا اور واپس آ گیا مگر کوئی خبر نہیں لے کے آیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ایک کبوتر کو بھیجا، کبوتر گیا اور واپس آ گیا، جس سے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ابھی زمین رہنے کے قابل نہیں ہوئی ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد دوبارہ کبوتر کو بھیجا گیا تو وہ اپنے منہ میں زیتون کی ایک ٹہنی لے کے آیا، جس سے ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ زمین سے پانی اب نسبتاً کم ہو گیا ہے اور اس وقت دوبارہ سے درخت
जो है وہ اگنے شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہی عمل جب تیسری دفعہ دہرایا گیا تو کبوتر کے پیروں میں مٹی لگی ہوئی تھی، جس سے یہ بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب زمین کی حالت اس طرح کی ہو گئی ہے کہ وہ زمین کے اوپر اتر سکتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی آ گیا۔ بات کا ذکر، اس فرمان کا ذکر ہمیں آیت نمبر 48 سورہ ہود میں ہی ملتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اے نوح کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ، جو تجھ پر اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر ہے، اور کچھ گروہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب بھی پہنچے گا۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وہ زمین پر اتر جائیں اور اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو پھیلائیں، آبادی کے لیے پھیلائیں، اور ساتھ میں یہ بھی ایک طرح سے بتا دیا کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو شر کی طرف جائیں گے، اور ان کو اس کے بعد وہ شر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں بھی مبتلا ہوں گے۔ تو یعنی اگر مختصر بات کریں تو اب دنیا کو پھیلانے کا حکم جاری ہو گیا۔ روایت ہے کہ جس دن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ کشتی سے باہر قدم رکھا، وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ آپ نے باہر نکلنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے، اور اس کے بعد ایک تابوت جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کے مطابق ان کی ہڈیاں تھیں، اس کو نکال کے مقررہ جگہ پر دفن کیا گیا۔ اگر آپ کو تھوڑا سا یاد کراتی چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں علم تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر تم نوح علیہ السلام کا زمانہ پاؤ تو میری ہڈیوں کو اس جگہ سے نکال لینا جس جگہ وہ دفن ہے، اور اسے اس نیک کشتی میں جو نوح علیہ السلام تیار کریں گے رکھ دینا۔ اور یہ درد سینہ بسینہ یہ بات نصیحت حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچ گئی تھی، اور انہوں نے ان کی ہڈیوں کو تابوت میں رکھ کے اس کشتی میں رکھ لیا تھا۔ تو انہوں نے یہ کام بھی کیا کہ ان ہڈیوں کو، اس تابوت کو اپنے بیٹوں کی مدد سے دوبارہ سے دفن کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہت سارے احکامات نازل ہوئے، اور اس جگہ کو آباد کرنے کے لیے پورے قوانین دیے گئے۔ ان میں ایک بڑا قانون یہ تھا کہ ان جانداروں کا گوشت کھاؤ جو تم پر حلال کیے گئے ہیں، لیکن ان کا خون پینے سے منع فرمایا تھا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے نصیحتوں میں یہ تھا کہ ایمانداری اور انصاف کے ساتھ زمین پہ رہو، حکم عدولی نہ کرو، اور جس نے بھی حکم عدولی کی، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے بغاوت کی، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، اب یہاں پہ روایتیں تھوڑی سی چینج ہیں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ 300 سال تک وہ زندہ رہے، اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ 50-60 سال مزید زندہ رہے، لیکن 300 سال والی روایت زیادہ صحیح لگتی ہے۔ اور اس میں حضرت آدم حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ اتنے عرصے تک زمین پہ رہے، اس میں ان کی اولادیں چاروں طرف پھیل گئیں، اور انہوں نے اپنی اپنی بستیاں بسا لی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت سب سے پہلے جو بابل شہر تھا وہ آباد کیا گیا، اور ان 80 لوگوں نے جب بابل شہر آباد کیا تو اس کا ٹوٹل رقبہ 96 کلومیٹر تھا، یعنی 96 کلومیٹر کا ایک رقبہ تھا جس میں انہوں نے بابل شہر آباد کیا تھا۔ لیکن بعد میں آہستہ آہستہ لوگ پھیلتے چلے گئے، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سام، حام اور یافس کی اولاد جو ہے وہ مختلف سمتوں میں پھیل گئی، اور آبادی میں اضافہ ہونے لگا، اور پھر آبادی ہزاروں ہزاروں سے لاکھوں اور لاکھوں سے کروڑوں میں چلی گئی۔ اب اگر ہم بات کریں نبیوں کی اور ان اور باقی ان کی اولادوں کی، تو ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام دنیا میں آئے، نبی بن کے، جو ان کے بیٹے تھے، اور اس کے بعد حضرت شیث علیہ السلام کی 5ویں نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام آئے، اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ پردادا تھے حضرت نوح علیہ السلام کے۔ تو یہاں تک تو ہم نے آرام سے نبیوں کا شجر نسب نکال لیا، اور ہم نے کافی زیادہ ڈیٹیل لے لی۔
اب جو شجر نسب چل رہا ہے، یہ اب جو انبیاء علیہ السلام کی طرف جائیں گے، تو اب جو بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ سام سے ساری انبیاء کی انبیاء جو ہیں ان کا تعلق بنتا ہے۔ باقی کے جتنے بھی دو بیٹے جو ان کے تھے، وہ ان کی قوم سے ہمیں انبیاء علیہ السلام نظر نہیں آتے۔ سام کے بھی 11 بیٹے تھے، مگر ان میں سے 2 بیٹے جو ہیں ان کے، ارفخشد اور ارم، ان کے پاس ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کی نسلوں سے پھر انبیاء علیہ السلام جاتے ہیں، اور ارفخشد جو ہیں ان کی نسل سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آ جاتے ہیں، اور جو ارم ہے ان کی نسل سے ہمیں حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام نظر آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر میں نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بتایا تھا کہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے ہم تھوڑا سا پہلے ارم کی فیملی کے جو انبیاء ہیں ان کے بارے میں جانیں گے، اور پھر ہم واپس آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور پھر ہم حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی طرف جائیں گے، تو وہاں پہ ہمیں کافی انبیاء علیہ السلام مل جائیں گے۔ تو اب تھوڑا سا آبادی پھیل گئی ہے، تو آبادی پھیلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام بھی پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی شجر نسب بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو کور کریں۔ سب 1,24,000 کا تو ذکر ہم نہیں کر پائیں گے شاید، اور نہ ہی ہمارے لیے یہ ممکن ہوگا، مگر ہم یہ ضرور ٹرائی کریں گے کہ جتنا میکسیمم ہم کر سکیں ذکر وہ ہم کر لیں۔ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ جب ہماری آپ کی ملاقات ہوگی تو ہم حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اور پھر انہی کی طرف کور کریں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ اگلے انبیاء علیہ السلام کے قصوں کے ساتھ ہم پھر ایک دفعہ ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔